آج हम इंशाअल्लाह फितराने के मौजू पर बात करेंगे, जिसको सदका फितर, फितराना, ज़कातुल फितर भी कहा जाता है। ये वो ज़कात है जो रमजान के रोजे खत्म होने की वजह से वाजिब होती है। इसको ज़कातुल रुऊस, सर की ज़कात, ज़कातुल रिकाब, गर्दन की रिकाब, गर्दन की ज़कात, और ज़कातुल अब्दान, जिस्म की ज़कात का नाम दिया जाता है। ये भी नाम इसके रखे गए हैं, लेकिन उमूमी तौर पर इस पर सदक़तुल फितर या ज़कातुल फितर का नाम बोला जाता है। जब सदका का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो सदके का लफ्ज़ भी ज़कात के लिए आता है, जो मुसलमान पर वाजिब होती है, जैसा कि सूरत तौबा में इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा वाली आयत में आता है, जबकि वहाँ सदकात से मुराद ज़कात है। इसको ज़कातुल फितर कहा जाता है। फतरा का मतलब होता है पैदा होना, फितरत पर पैदा होना। गोया ये इंसान की जान की ज़कात है, नफ्स को पाक और साफ करने के लिए है। ज़कात का लुग़वी माना भी तहारत और किसी चीज का फरोख पाना और बरकत के लिए इस्तेमाल होता है। फ़तरा ये इसका मादा है, इसका माना है किसी चीज का खोलना और उसको नुमाया करना। और शरई इस्तिलाह में यानी दीन की इस्तिलाह में ज़कातुल फितर का माना है या तारीफ ये है कि ये वो सदका है जो रमजान के रोजों के खत्म होने पर हर मुसलमान पर वाजिब हो जाता है, ताकि वो उसे पाक कर सके। सुभान अल्लाह, सारा महीना रोजा रखने के बाद भी मजीद पाकीज़गी की जरूरत है। पहले जिस्मानी तौर पर इंसान रोजा रख के पाकीज़गी हासिल करता है, तज़किया और तकवा हासिल करता है, और फिर आखिर में माल खर्च करके तज़किया हासिल करता है। क्योंकि हो सकता है कि एक मुसलमान रोजेदार पर जो काम करने वाजिब होते हैं उनमें से कहीं कोई मुखालफत न सरजद हो गई हो, तो ये दरअसल उसका कफारा है। और रोजे रखने से इंसान एक फरीजा अदा करता है, और रोजे खत्म होने के बाद शव्वाल के महीने के शुरू होने पर ये दूसरा फरीजा है जो अदा किया जाता है। हाफिज इब्न हजर कहते हैं इस सदका को फितर की तरफ इसलिए मुजाफ किया गया है क्योंकि ये रमजान के रोजे खत्म होते ही वाजिब हो जाता है। यानी फतरा का मतलब है खोलना। चूँकि रमजान के बाद रोजा नहीं रखा जाता, इसलिए इसका नाम सदक़तुल फितर रखा गया, यानी रोजे खोलने का सदका। ज़कातुल फितर या सदका फितर जो है या फितराना जो है, हिजरत के दूसरे साल वाजिब हुआ। इसी साल ज़कात फर्ज हुई। ये उसी साल हुआ जिस साल रमजान के रोजे फर्ज हुए। ज़कात नहीं, रमजान के रोजे जिस साल फर्ज हुए। ये सदका हर छोटे बड़े, मर्द, औरत, आजाद, गुलाम, हर मुसलमान पर वाजिब है। इसकी अहमियत के बारे में सुनन नबी दाऊद में एक रिवायत आती है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर को फर्ज करार दिया ताकि रोजादार के लिए लग़्व और बेहुदा अक़वाल और अफ़ाल से पाकीज़गी हो जाए और मिस्कीनों को खाना मिल जाए। चनाचे जिसने इसे नमाज ईद से पहले पहले अदा किया तो ये ऐसी ज़कात है जो कबूल कर ली गई, और जिसने इसे नमाज के बाद अदा किया तो ये आम सदक़ात में से एक सदका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि ज़कातुल फित्री तुहरतन यानी फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्री तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़्वी वर्रफ़सी व तुअमतन लिल मसाकीन मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फ़हिय ज़कातुन मक़बूलतुन व मन अद्दाहा बाद अस्सलाति फ़हिय सदक़तुन मिन अस्सदक़ात। तो आपके फरमान में तोहरा का लफ्ज़ आया है, यानी तोहरा का लफ्ज़ तहारत से है, यानी ये उस शख्स के नफ्स को पाक करने के लिए है जो रमजान के रोजे रखता है। और रफ़स का माना फुहश कलामी है, और तोहमा का लफ्ज़ में हदीस में आ रहा है, इससे मुराद वो खाना है जो खाया जाता है। और मन अद्दाहा क़ब्ल सलात से पता ये चल रहा है कि नमाज ईद से पहले अदा करना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में फ़हिय ज़कातुन मक़बूलतुन, इसमें ज़कात से मुराद सदक़तुल फितर है, और वरना सदक़तुन मिन सदक़ात ये आम सदक़े की तरह एक सदका शुमार होगा अगर नमाज के बाद अदा किया गया। सदका फितर की मशरूइयत की बहुत सी हिकमतें हैं और बहुत सी इसमें फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो जैसे इस हदीस में आया है कि ये रोजेदार के लिए उसकी लग़्व और फुहश बातों से तहारत कर देता है, रोजे की कमी कोताही पूरी करने का सबब है। वकी बिन जर्राह कहते हैं कि ज़कातुल फितर की रमजान के महीने के लिए वही हैसियत है जो नमाज में सजदा सहव की है। ये सदका रोजे की कमी को इसी तरह पूरा कर देता है जैसे सजदा सहव नमाज की कमी को पूरा कर देता है। और दूसरा ये कि गरीब के लिए ईद के दिन खुशी का सबब है, ताकि और ये मसाकीन का खाना है ताकि वो ईद के दिन इस सदके की वजह से लोगों से मांगने से बेनियाज हो जाए।
اور عید کی خوشیوں میں مالداروں کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جسم کی زکوٰۃ کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سالوں میں سے ایک سال تک اس جسم کو یعنی ہمارے جسم کو باقی رکھا پچھلے رمضان سے لے کے اب تک، اور ہم پر ایک احسان فرمایا، اس لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یہ صدقہ ادا کر کے۔ اسی لیے یہ چھوٹے بچے پر بھی، مجنون پر بھی، جن پر روزہ واجب ہے نہیں ہے، سب کے لیے، جس کے ذمہ کوئی قرض کی ادائیگی ہو تو قرض کی ادائیگی سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے عطا کی ہیں، جیسا کہ قربانی کے جانور کو پیش کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اختتام پر ریچولز کے قربانی کی جاتی ہے، مالی صدقہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد آخر میں ایک مالی صدقہ ادا کیا جاتا ہے، اور معین وقت پر اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس کے اندر اس کو ادا کرنے سے ہی یہ ثواب اور اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کی شرائط جو ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا میٹ وغیرہ کام کرتی ہے جو مسلم نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسلمانوں میں سے ہر انسان پر، آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کھجوروں کا 1 سا یا جو کا 1 سا صدقہ فطر مقرر کیا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اتنی مقدار میں اناج یا غلے کا مالک ہو جو غذا اس کے لیے کافی ہو اور اس کے اہل و عیال کے لیے کافی ہو، اور اس کے پاس عید کے دن اور رات کی خوراک سے زیادہ مقدار میں خوراک ہو، اور اس کے ساتھ اس کی اصل ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوں۔ یعنی اگر کسی کے پاس اس دن کا کھانا ہے اور اس سے ایکسٹرا ہے تو اس کو بھی یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہو، یعنی غریبوں پر بھی ہے یہ صدقہ۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کا صدقہ فطرانہ مقرر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں آتا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ ایسے ہی صدقہ دے رہے ہیں تو وہ صدقہ عام شمار ہوگا، وہ اس دائرے میں نہیں ہوگا، اور یہ اس صدقے کو ادا کرنے کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اور اس پر جو بے پناہ اجر ہے وہ اجر حاصل نہیں ہوگا، ورنہ صدقہ تو ہو ہی جائے گا۔ اور یہ نیت جو ہے یہ ادا کرنے سے پہلے ہو، نہ کہ ادا کرنے کے بعد۔ اور نیت کو تبدیل کرنا اس معاملے میں اور چینج کرنا، کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن صبح نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیتے تھے، نماز کے لیے جانے سے پہلے۔ اور یہ ہے کہ ہر شخص خود بھی ادا کر سکتا ہے، اور گھر کا بڑا جو ہے وہ بھی سب گھر والوں کی طرف سے، اپنے بچوں وغیرہ کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ یعنی جن کا خرچ اس کے ذمے ہے، جن کی وہ کفالت کرتا ہے، وہ اس کو ان سب کی طرف سے ادا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے آزاد غلام کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا جن کا خرچ تم اٹھاتے ہو۔ یعنی اگر آپ کوئی آپ کے زیر کفالت ہے اور اس کا خرچہ آپ کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں رہتا ہے تو اس کا بھی آپ ادا کریں گے۔ علماء نے اس کے بہت سے فائدے بتائے ہیں اور اس کے اندر بہت سے پوائنٹس نکالے ہیں۔ صلاح المنجد کی کتاب ہے جس میں انہوں نے 50 نقطے اس صدقۃ الفطر سے نکالے ہیں، ان کا کچھ ذکر کروں گی یہاں پر۔ یہ کچھ علمی فوائد اور اقوال وغیرہ کے خلاصے کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک عبادت ہے، صدقہ فطر کو عبادت سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، اور عبادت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، تو یہ تقرب حاصل کرنے کے عظیم اعمال میں سے ہے، اور اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، روزے سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ جیسے پہلے بھی ہو چکی کہ صدقہ فطر واجبی صدقہ ہے، یعنی اس میں آپ کی آپشن نہیں ہے، آپ کو دینا ہی دینا ہے، اور اس کے واجب ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ روزے دار کو لغو اور جنسی باتوں سے پاک کرنے کے لیے ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ عید الفطر کے دن مساکین کا کھانا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مساکین اور نادر محتاج فقراء کے لیے فراخی کی جائے، اور اس دن ان کو مانگنے اور لوگوں کے منتیں کرنے اور ان کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کیا جائے۔ صدقہ فطر جو ہے تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، یعنی جیسا آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ
علامات نفسی تقواہا وزکیہا، تو تزکیہ کرنے کے لیے کچھ اعمال کرنا ضروری ہوتے ہیں، جن میں سے ایک عمل یہ بھی ہے۔ پھر یہ کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور پھر یہ کہ یہ صدقہ اس پر بھی فرض ہے جو خواہ روزہ نہ بھی رکھے۔ روزہ نہ رکھنے کی وجہ کیا؟ انتہائی بڑھاپا ہو، یا کوئی مستقل بیمار ہو، یا ایسی بیماری ہو، یا یہ کہ عورت حاملہ ہو، یا بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور اس کے لیے روزہ رکھنا بچے کے لیے نقصان دہ ہو اور اس نے روزے نہیں رکھے، تو وہ بھی یہ صدقہ ادا کریں گے۔ لیکن حمل میں جو بچہ ہے، پیٹ کا بچہ جو ہے، اس کا صدقہ نہیں ادا ہوگا جب تک وہ دنیا میں آ نہیں جاتا، پیدا نہیں ہو جاتا۔ لیکن اگر کوئی ویسے ہی دینا چاہے تو مستحب ہے، صدقہ ہی ہے، نکل جائے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اگر دینا چاہے تو اور بات ہے۔ پھر یہ کہ صدقہ فطر رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے نکال سکتے ہیں، لیکن وجوب کا ٹائم جو ہے وہ آخری روزے کے اختتام پر ہے۔ مثلا جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے شادی کر لے، یا اس کا بچہ پیدا کر لے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، یا وہ اسلام قبول کر چکا ہو، تو اس پر یہ صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد یہ اعمال کیے ہوں تو اس صورت میں صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، مثلا ایک بچہ مغرب سے بعد پیدا ہوا ہے تو اس پر واجب نہیں، اگر مغرب سے پہلے یعنی رمضان کے اندر پیدا ہوا تو اور بات ہے۔ اسی طرح اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھے، تو اس پر یہ صدقہ آئے گا، لیکن اگر سورج غروب ہونے کے بعد اس نے پڑھا تو اس پر یہ واجب نہیں، دے تو مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی طرح جو شخص واجب ہونے کا وقت پانے سے پہلے فوت ہو جائے، مثلا مغرب سے پہلے کسی کی جان نکل جائے، تو اس پر بھی صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی جان نکلی ہے مغرب کی اذان کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد، تو پھر اس کے اوپر یعنی قرض ہوگا، اس کو ادا کرنا ہوگا اس کو دفنانے سے پہلے۔ پھر یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کا کوئی نصاب مقرر نہیں کہ آپ صاحب نصاب ہو اور زکوٰۃ دوسری دیتے ہوں جو تو تبھی آپ کے اوپر یہ لازم ہے، نہیں۔ ہر وہ آدمی جو اپنی خوراک یعنی اپنی ذاتی اور اپنے کنبے کی پرورش کر رہا ہو اور اس کے پاس اس دن عید کے دن یا اس رات سے زائد غلہ موجود ہو، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ پھر ہر انسان اپنے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی، خواہ بیوی کے پاس مال ہو بھی، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی محتاج اولاد اور محتاج والدین، یعنی اگر والدین اس کے پاس رہتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی، اور اگر کوئی بیٹی جیسے طلاق کے بعد یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی ہے تو اس کی طرف سے بھی، گھر کے ذمہ دار کو یہ سب کچھ۔ اسی طرح اس بیٹی کی طرف سے بھی جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور وہ ابھی اسی گھر میں رہی ہے ماں باپ کے، تو ان کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اولاد اگر مالدار ہے تو اس پر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں، یعنی اگر بچے جو ہیں وہ خود کماتے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، تو پھر بات کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کی طرف سے ادا کرے، وہ اپنا خود کریں گے اپنی طرف سے، اپنی فیملیز کی طرف سے۔ لیکن جو ڈیپینڈنٹ اولاد ہے، گھر میں رہ رہی ہے، باپ کے ساتھ رہ رہی ہے کسی بھی وجہ سے، تو ان کا وہ ادا کرے گا۔ پھر اسی طرح طلاق رجعی کی صورت میں شوہر کا بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی بیوی طلاق بائنہ لے چکی ہے یا سرکشی دکھا کے ناراض ہو کے گھر سے نکل چکی ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کرنا ہوگا۔ اسی طرح بیٹے کے ذمہ سوتیلی ماں کا صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں، یعنی اگر کوئی بچہ اپنے محتاج باپ کی بیوی کی طرف سے صدقہ ادا کرنا چاہے تو ضروری نہیں، اگر کرے تو احسان ہے، کیونکہ بیٹے کے اوپر باپ کی بیوی کا نان نفقہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر وہ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن اگر وہ نہیں دے سکتا یا نہیں دیتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح اولاد اگرچہ مالدار ہو، لیکن اگر والد ان کی طرف سے دینا چاہے تو دینے میں حرج کوئی نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اس پر واجب نہیں۔ دیکھیں یہاں دو باتیں ہو رہی ہیں، کنفیوژن نہ ہو۔ ایک ہے واجب، لازم آپ نہیں دینا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ دینا چاہے تو دے دیں، اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ کے اوپر کوئی پوچھ نہیں ہے۔ تو اولاد اگر مالدار ہو تو اپنا خود دے گی، لیکن اگر والد کہ نہیں بچوں میں اپنی طرف سے بھی دے رہا ہوں تو خوشی سے دے دے، وہ ادا ہو جائے گا۔ پھر انسان جن کے خرچ کا ذمہ دار نہیں، ان کی اجازت سے ان کا صدقہ فطر دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے رشتہ دار گھر پہ ہوتے ہیں یا ایسے لوگ آپ کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی بیک ہوم اگر آپ دیکھیں تو لوگ بعض اوقات اپنے دور پار کے محتاج رشتہ داروں کو اپنے گھر لے آتے ہیں، تو ان لوگوں کو پھر ان کی طرف سے بھی، یعنی جو ٹیکنیکلی آپ کی کفالت میں نہیں ہے لازمی طور پر، لیکن ویسے آپ احسان کے درجے میں ان کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں،
تو उनको दे सकते हैं। इसी तरह मालिक के जिम्मा अपने मुसलमान खादिमों का सदका फितर अदा करना वाजिब नहीं। मसलन सर्वेंट साहब के घर में तो आपके लिए जरूरी नहीं कि आप अदा करें, लेकिन अगर आप अदा करेंगे तो आपकी तरफ से एहसान होगा। फिर यतीम का सदका फितर अदा करने का तरीका क्या है? यानी जो शख्स यतीम की रजाकाराना तौर पर परवरिश कर रहा है उसके लिए यतीम की तरफ से सदका फितर अदा करना वाजिब नहीं। अगर यतीम के पास माल है तो उस माल से सदका फितर अदा किया जाएगा। अगर उसके पास माल नहीं तो यतीम का सदका फितर उस शख्स पर अदा करना वाजिब है जो शरई तौर पर यतीम को खर्च देने का जिम्मेदार है। तो सदका फितर की मिकदार क्या है? गल्ले का एक सा। अबू सईद खुदरी कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में खुराक का एक सा बतौर सदका फितर देते थे। और सा की मिकदार क्या है? सा से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सा है। ये उस आदमी की हथेलियों के 4 चुल्लू बनते हैं जिसकी जिस्मानी बनावट दरमियाने दर्जे, छोटा बिल्कुल भी ना और बहुत बड़ा भी ना हो, 4 चुल्लू बनते हैं। और तौल और वजन उस चीज के मुख्तलिफ होने की वजह से मुख्तलिफ है जिन चीजों से सा भर जाता है। अगर आपने तौल कर एक सा निकालना हो तो ये यकीन दहानी करना जरूरी है कि ये तौल उस सा के बराबर हो चुका है जिसके मुताबिक आप निकाल रहे हैं। और ये तकरीबन 3 किलो चावल बनते हैं। ये चुल्लू की बात है ना, तो हथेली एक चुल्लू जैसे होता है। 2 मिला के नहीं, 2 मिला के फिर 2 हो जाएंगे। फिर इसी तरह यह है कि सदका फितर किसी भी खाने से निकाला जा सकता है जिसको लोग बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे गंदम है, मक्की है, चावल है, लोबिया है, मसूर की दाल है, चने की दाल है, जो लोगों की ग़िज़ा और खुराक बनते हैं जो आमतौर पर लोग खाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के एक सा को फर्ज ठहराया है। और सहाबा कराम सदका फितर उस चीज का निकाला करते थे जिसको वो खुद बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे। यानी हर इलाके के खाने पीने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। मकसद चूंकि गरीबों को खिलाना है इसलिए वो उस चीज में से निकालते थे जिसको खुद इस्तेमाल किया करते थे, यानी बुनियादी ग़िज़ा जो बेसिक। इसीलिए आप चीनी का फितराना नहीं दे सकते, चीनी बदले में नहीं दे सकते, या इसी तरह चाय नहीं दे सकते। ये वो चीजें नहीं है कि जो एसेंशियल्स में है या बेसिक आपकी ग़िज़ा है, ये स्टेपल फूड है, वो नहीं है, बल्कि ये तो एक्स्ट्राज है। लेकिन डब्बों में पैक शुदा ग़िज़ाई अजनास से भी सदका फितर अदा किया जा सकता है। यानी अगर आप वजन देख लेते हैं उनका और चावल जो है वो पैकेट में है तो पैकेट भी दे सकते, जरूरी नहीं कि खोल के उसको खुला करके चुल्लू नाप के आप दे। अंदाजे से आप डब्बों में पैक जो चीजें हैं उनमें से भी दे सकते हैं, जैसे बाजू का चने वगैरह पैक्ड होते हैं या टिन पैक होते हैं। तो बस शर्त यही है कि वो आम लोग खाते हो, जैसे लोबिया है, चने हैं, मक्की है, मटर है, फलियां हैं, ये चीजें भी सदका फितर में निकाली जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए सही माप तोल के साथ उसको अदा करना चाहिए। फिर ये है कि सदका फितर एक साथ से ज्यादा भी दिया जा सकता है, यानी अगर कोई ज्यादा देना चाहे तो ज्यादा उसके लिए सदका शुमार होगा और उसका सवाब भी ज्यादा होगा। सदका फितर में खाने की जगह बहुत से उलमा कीमत अदा करने को भी जायज करार देते हैं। यानी कुछ उलमा का ख्याल है कि ये चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ तोमा इस्तेमाल किया तो इसलिए सिर्फ खाना ही देना चाहिए, यानी राशन वगैरह निकालना चाहिए। लेकिन ये कि बहुत से उलमा ये कहते हैं कि उस जमाने में चूंकि करेंसी आम नहीं थी, या तो बड़े सिक्के थे दिरहम और दीनार, तो इतनी छोटी चीज को नापने के लिए कोई सिक्का नहीं था कि उसकी कीमत बताई जाती कि इतनी कीमत अदा कर दी जाए। और आमतौर पर सदका जो था वो अजनास की शक्ल में निकाला जाता था। लेकिन आज सहूलत के लिए अगर नकदी की सूरत में भी दे दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। और अफसल तो यही है कि खाने की कोई चीज दी जाए, लेकिन अगर खाने की चीज नहीं दे सकते, नहीं पहुंचा सकते, तो आप पैसे भी दे सकते हैं। मसलन अब जिस तरह लोगों का रहने का लाइफस्टाइल है, तो और खुसूसन कोरोना की वजह से लोग घरों में बंद हैं और मसाकिन लेने वाले भी और देने वाले भी, तो ऐसी सूरत में पैसे तो आप ई ट्रांसफर कर देते हैं किसी के लिए, या आप किसी भी जरिए से उसको दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, यानी किसी भी वायर के जरिए। लेकिन फिजिकली फूड लेकर किसी के घर तक जाना या पहुंचाना, बाज लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं, एन बीच समुंदर के रहते हैं, बाज लोग शिप्स में काम कर रहे होते हैं, बाज लोग किसी दूर पार जजीरे में रह रहे होते हैं, वहाँ उनके पास कोई मिस्कीन वगैरह नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो पैसे भी दे सकते हैं। आज भी आप देखें देहातों में ये चीज बहुत आम है कि लोग गल्ले को बतौर करेंसी इस्तेमाल करते हैं, यानी और यही सूरत अहद रिसालत में भी थी। और तोबा का लफ्ज अगरचे खुराक के लिए आता है, लेकिन तोबा का लफ्ज किसी और यानी कि दूसरे मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। तो वैसे सदका फितर में कीमत ना देने की हिकमत क्या है? क्योंकि सदका फितर में रकम देने से ये खदशा हो सकता है कि कोई उससे यानी
کھانے پینے کی بجائے کسی اور کام میں استعمال کر لے. یعنی مراد اس سے یہ کہ جیسے کوئی کسی بچے کی فیس دے رہا ہے یا پڑھائی پر لگا رہا ہے، جیسے عام صدقات اور مالی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو صدقہ فطر جو ہے اس کو کھانے پر ہی استعمال ہونا چاہیے. الا یہ کہ آپ جب پیسہ دے دیتے ہیں تو پھر جو جس کو دیا ہے اس کی شدید ضرورت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. صدقہ فطر کو نکالنے کے 2 اوقات ہیں، ایک مستحب وقت ہے اور ایک جائز وقت ہے. مستحب وقت تو عید کے دن صبح سویرے نکالنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر اس وقت ادا کرنا ہے جس وقت لوگ عید کے لیے نہ نکلے ہوں، یعنی کہ نکلنے سے پہلے دینا، اب عید کے لیے نہیں نکلے. اسی لیے عید الفطر کو تھوڑا ڈیلے کر کے پڑھنا مسنون ہے تاکہ لوگ اپنا صدقہ فطر ادا کر سکیں. اور جہاں تک جائز وقت کی بات ہے تو وہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے نکالا جا سکتا ہے، بہت دن پہلے نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، یعنی فطرانے کو نکالنے کا اول وقت جو ہے وہ 28ویں کی رات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رمضان کی 1 یا 2 دن پہلے ہی صدقہ فطر نکالا کرتے تھے. اور رمضان کا مہینہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی 29 دن کا ہوتا ہے. ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لوگ انہیں عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر دے دیتے تھے، یعنی جو صدقہ وصول کرنے پر متعین ہوتے تھے، لیکن 2 دن سے پہلے نہ نکالا جائے، اور اگر نکال چکے ہیں تو بہتر ہے دہرا لیں، کیونکہ صحابہ کی سنت یہی ہے. پھر اسی طرح صدقہ فطر میں نائب مقرر کرنے کا جواز بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ مثلاً آپ اپنا صدقہ کسی فلاحی تنظیم کو دے سکتے ہیں، کسی آرگنائزیشن کو دے سکتے ہیں، اور وہ آپ کے بہاف پر آگے ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ طریقہ بھی درست ہے. یعنی بعض اوقات آپ مسکین کو ڈائریکٹ ہاتھ میں دیتے اور بعض اوقات آپ کسی آرگنائزیشن کو دیتے ہیں تاکہ وہ آگے پہنچا دے. اور صرف یہ ہے کہ یہ انہی کو دیں، انہی تنظیموں کو دیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ نماز سے پہلے آپ کا صدقہ فطر غریبوں تک پہنچا دیں گی. اس کو سال بھر جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے، اور جان بوجھ کر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے صدقہ فطر کو، اور یہ حرام ہے. اگر کوئی مؤخر کرتا ہے تو اس پہ قضا تو لازم ہوگی، لیکن وہ اجر و ثواب کو دے گا. عید کی نماز ادا کرنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرنا یعنی مکروہ میں سے آتا ہو جائے گا، لیکن وہ مستحب اور جو افضل وقت ہے یا تقرب کا وقت ہے وہ نکل گیا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ صدقات میں سے صدقہ ہے ایک، اور اس کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا، اور وہ ہے فقیر لوگوں کو خوشی کے دن مانگنے سے بے نیاز کرنا. صدقہ فطر کا اگر وقت نکل جائے کسی وجہ سے، مثلاً آپ سوتے رہ گئے، آپ کی پوری نیت یہ تھی کہ آپ صبح اٹھ کے دے دیں گے، لیکن رات آپ جاگتے رہے تو صبح آپ کی آنکھیں نہیں کھلی اور نماز بھی ہو گئی، قضا ہو گیا، سب کوئی نماز بھی قضا، صدقہ بھی قضا، تو ایسی صورت میں پھر صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، چونکہ یہ واجب ہے، ایک فرض ہے آپ کے اوپر، اور تو یہ مستحق لوگوں کا قرضہ ہے. بہرحال جس وقت آپ کی آنکھ کھلے گی یا جس وقت آپ کو موقع ملے گا آپ فوراً اس کو نکال دیں گے اپنے مال میں سے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے اور بندوں کا حق آپ کے مال میں نہیں رہنا چاہیے. پھر اسی طرح صدقہ فطر پر نائب مقرر کرنے کے بعد ادائیگی تک نائب سے یقین دہانی کروانی چاہیے کہ وہ ادا ہو گیا کہ نہیں، یعنی فقیروں کو عملاً ادا کر دیا گیا کہ نہیں، کہیں جمع جوڑ کر کے تو نہیں رکھا گیا. اور اسی لیے فلاحی تنظیموں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقت سے پہلے کچھ اناج خرید لے تاکہ جو لوگ پیسے دیتے جائیں ان کے حصے کا وہ غلہ نکال کے فقیروں کو بانٹتے چلے جائیں یا پھر ان کے گھروں تک پہنچا دیں. لیکن لوگوں کے کہے بغیر فلاحی تنظیمیں خود پہلے سے صدقہ نہیں بانٹ سکتی کہ اگر کوئی آئے گا تو بس پیسے رکھ لیں گے ہم تمہارا دے چکے ہیں. ایسے نہیں ہو، جیسے کہتے ہیں قرآن پڑھ کے رکھ لیا تو صدقہ نکال کے رکھ لیا نہیں ہوگا. جب کوئی کہے گا کہ میرا صدقہ نکالا جائے اور وقت پر کہے گا تو وہی دراصل صدقہ ادا ہوگا. اور صدقہ فطر کے جو مصارف ہیں وہ عموماً کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں، لیکن یہ ہے کہ ایک قول یہی ہے کہ یہ فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے، اور ابن تیمیہ اور ابن قیم نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ فقیروں اور مسکینوں کو ہی دینا چاہیے، باقی سب کے لیے نہیں ہے. اور صدقہ فطر کے لیے نیک فقراء کو تلاش کرنا چاہیے. اگر پتہ چلے بعد میں کہ جس کو صدقہ فطر دیا گیا وہ غنی تھا تو دینے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن لینے والے کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے. صدقے کا اجر مال کی کثرت یا قلت یا کسی شخص کے امیر یا غریب ہونے سے نہیں، بلکہ اصل بات دل کی حالت ہے، نیت ہے، کوشش ہے. ایک درجہ اللہ پر توکل کرنے والوں کا ہے، یا دوسرے لفظوں میں مقربین کا ہے، ان لوگوں کا ہے جن کے اندر غنائے مال کے علاوہ غنائے نفس بھی ہے. اور دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو عام حالات میں ایک نارمل روٹین کے مطابق صدقہ کرتے ہیں. مقربین کا درجہ کون سا ہے؟ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تھا. انہوں نے
ان ظاہر غنن صدقہ نہیں کیا، پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ دے دیا، کیونکہ ان کو پیچھے کی فکر ہی نہیں تھی، پیچھے والوں کا معاملہ انہوں نے اللہ کے سپرد کر رکھا تھا، لہٰذا جو کچھ تھا ان کے پاس جتنا تھا سارا دے دیا۔ لیکن ہر شخص کے اندر یقین، ایمان، توکل اس درجے کا نہیں ہوتا، اس لیے سب کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا۔ لہذا دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جو صدقہ دیں لیکن ساتھ اپنی ضروریات بھی پوری کریں اور اتنا باقی رکھیں کہ جس سے ان کے گھر والوں کی کفالت بھی ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سارا کچھ دے بیٹھے اور اس کے بعد کفے افسوس ملنا شروع کر دیں اور دیا ہوا بھی گنوا بیٹھے، دے کے بھی دینے کے بعد پھر دل کی بے پرواہی کی بجائے دل کی بے چینی عام ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو پھر وہ صدقہ فائدہ مند نہ ہوگا۔ ہر انسان اپنے حالات کو خود جانتا ہے، اپنی طبیعت کو بھی جانتا ہے۔ ایک شخص ہے جو سب کچھ دے کر بھی سمجھتا اس نے کچھ نہیں کیا، دوسرا شخص وہ ہے کہ جو تھوڑا سا دے کر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ تو اصل میں پھر بہترین صدقہ کیا ہے کہ جو نفس کی بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، دے کر انسان بے پرواہ ہو جائے، اس بات کا غم نہ کھائے کہ اب میرے بچوں کا کیا ہوگا یا میرا کیا ہوگا یا آئندہ کیا بنے گا۔ اس کے اندر غنائے مال بھی ہے اور غنائے نفس بھی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے اندر غنائے مال نہیں، غنائے نفس ہے، کچھ اپنے لیے رکھا اور کچھ آگے دے ڈالا۔ تو یہاں پر جسے افضل صدقہ قرار دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جہد المقل، کم مال والے کا زیادہ محنت کرنا یا کوشش کرنا۔ کسی کے پاس بس پہننے کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے باریک سے ٹاپس ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں اس کے پاس۔ اب ایک شخص کے پاس 1 کلو سونا ہے، اب 1 کلو سونے والا اگر اس میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تھوڑی بہت اور باقی اپنے لیے رکھ لیتا ہے لیکن وہ کر کے گنواتا نہیں تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں دوسرے شخص کا وہ قلیل مال خرچ کرنا بھی بعض اوقات اجر کے اعتبار سے دوسرے سے آگے لے جائے گا اس کو، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی اتنا۔ اور پھر دونوں حدیثوں میں آپ دیکھیے کہ ایک ہی بات آخر میں کہی گئی کہ ابتدا اس سے کرو جن کی تم پر ذمہ داری ہے۔ وعن سلمان بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة رواه احمد والترمذي والنسائی وابن ماجہ والدارمی اسنادہ صحیح۔ وعن سلمان بن عامر، سلمان بن عامر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین، مسکین پر صدقہ کرنا، صدقہ کرنا ہے بس، وہی علی ذی الرحم، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا، سنتانی، دوہرے اجر کا باعث ہے، صدقۃ صدقے کا بھی، وصلۃ اور صلہ رحمی کا بھی۔ اسے حدیث کی بہت سی کتابوں نے روایت کی اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو خیرات دینا ایک ہی صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ تو گویا افضل صدقہ کیا ہے کہ انسان پہلے قرابت داروں کو دے، رشتہ داروں کو دے، قریب والوں کو دے۔ وعن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندي دینار فقال انفقه على نفسك قال عندي آخر قال انفقه على ولدك قال عندي آخر قال انفقه على اهلك قال عندي آخر قال انفقه على خادمك قال عندي آخر قال انت اعلم رواه ابو داود والنسائی اسنادہ صحیح۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں جاء رجل، آیا ایک شخص، الی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقال تو کہنے لگا عندی دینار، میرے پاس 1 دینار ہے، فقال تو آپ نے فرمایا انفقہ، خرچ کرو اس کو، علی نفسک، اپنی ذات پر، قال عندی آخر، کہنے لگا میرے پاس ایک اور بھی، قال انفقہ علی ولدک، فرمایا خرچ کرو اس کو اپنی اولاد پر، قال عندی آخر، پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے، قال انفقہ علی اہلک، فرمایا اسے خرچ کرو اپنے گھر والوں پر، قال عندی آخر، کہنے لگا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے، قال انفقہ علی خادمک، فرمایا اس کو اپنے خادم پہ خرچ کرو، قال عندی آخر، کہنے لگا ایک اور بھی ہے میرے پاس، قال انت اعلم، فرمایا تم زیادہ جانتے ہو کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا، اسنادہ صحیح، سند صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پاس 1 دینار ہے، آپ نے فرمایا خرچ کر اس کو تو اپنی ذات پر، پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے، فرمایا اس کو تو اپنی اولاد پہ خرچ کر،
پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے، فرمایا اس کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کر۔ پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے، فرمایا اس کو اپنے خادم پہ خرچ کر۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے، فرمایا اب تو زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح قریب سے دور تک، چھوٹے سرکل سے بڑے سرکل تک کس طرح ترتیب بتائے گی۔ سب سے پہلے انسان کا اپنے مال پر اپنا حق ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے، رہن سہن، کپڑے کا انتظام کرے، یعنی اپنی ذاتی ضرورت مقدم ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد کی، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، اور پھر خادموں کی۔ بہت سے لوگ اپنے خادموں یا اپنے قریب والوں کو کچھ نہیں دیتے، دور دور صدقہ کرتے ہیں کہ ان کو تم تنخواہ دیتے ہیں، تو خواہ آپ تنخواہ دیتے ہوں لیکن اس کے باوجود آپ کے خیر، احسان اور بھلائی کے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر انسان کو اپنی سوچ سمجھ سے کام لینا سکھایا جا رہا ہے کہ ہر بات صرف پوچھ پوچھ کے نہیں کرتے، خود بھی کچھ فیصلے کرتے ہیں، خود بھی سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ ایک شخص ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ، خود انحصار، خود پر انحصار کرنے والا، ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ، دوسروں پر انحصار کرنے والا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے انٹر ڈیپینڈنٹ، باہم ایک دوسرے پر انحصار کرنے والے لوگ۔ یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہتر کون ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ یا ڈیپینڈنٹ یا انٹر ڈیپینڈنٹ؟ ایک شخص ہے بس ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے والا، خود مختار، اور ہر چیز اپنی عقل سے سوچ کے کرنے والا۔ دوسرا ہے ہر کام پوچھ پوچھ کے کرنے والا، بدھو کا بدھو، کوئی کام خود نہیں آتا کرنا، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتا۔ یہ دونوں ہی درست طریقے نہیں ہیں۔ ٹوٹل انڈیپینڈنس بھی درست نہیں کیونکہ آپ اکیلے ہیں، ایک دماغ ہے آپ کا، آپ غلطی کر سکتے ہیں، اور ٹوٹل ڈیپینڈنس بھی درست نہیں کہ آپ اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے۔ اصل بہترین طریقہ کیا ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے کام کرنا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ پہلے سوال جو ہیں یہ سارے باہم مشورے کے ہیں۔ آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، کسی علم والے سے پوچھ لیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ بتا دے گا یہ کر لو، پھر یہ کر لو، اچھا یہ کر لو۔ پھر اس کے بعد یہ گنجائش بھی چھوڑی جائے گی کہ اچھا آپ اپنے حالات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، صرف مسئلہ یا فتویٰ تو کافی نہیں، اب تمہیں زیادہ پتا ہے، اصول تمہیں دے دیے گئے ہیں، آگے خود بھی کچھ سوچو۔ تو یہی طریقہ بہتر ہے، انسان مشورہ بھی کرے اور ساتھ اپنی عقل سے بھی کام لے۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر الناس رجل ممسک بعنان فرسه فی سبیل اللہ الا اخبرکم بالذی یتلوه رجل معتزل فی غنیمۃ له یؤدی حق اللہ فیها الا اخبرکم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به رواہ الترمذی والنسائی والدارمی واسنادہ صحیح۔ وعن ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا اخبرکم، کیا میں نہ خبر دوں تم کو، بخیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین کی، رجل ایک شخص، ممسکن تھامنے والا، پکڑنے والا، بعنانی لگام، فرسہی اپنے گھوڑے کی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الا اخبرکم، کیا نہ میں بتاؤں تم کو، بالذی وہ شخص یا اس کے بارے میں جو، یتلوہ پیچھے آتا ہے اس کے، یعنی اس کے بعد نیکسٹ، رجل ایک شخص، معتزل الگ رہنے والا، فی غنیمۃ لہو اپنی بکریوں میں، یؤدی ادا کرتا ہے، حق اللہ اللہ کا حق، فیہا ان میں، الا اخبرکم، کیا میں نہ بتاؤں تم کو، بشر الناس لوگوں میں بدترین کے بارے میں، رجل ایسا شخص، یسأل باللہ اللہ کے نام پہ سوال کیا جاتا ہے، ولا یعطی بہ اور وہ اس کے نام پر دیتا نہیں۔ رواہ الترمذی، اسے ترمذی اور نسائی اور دارمی نے روایت کیا، حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو بتلاؤں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے یا اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بتایا، کیا نہ بتاؤں تم کو وہ شخص جو درجے میں اس سے قریب ہے یا اس کے بعد آتا ہے، اگلا نمبر اس کا ہے، وہ شخص جس نے اپنی چند بکریوں کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور وہ ان بکریوں میں سے خدا کا حق ادا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا نہ بتاؤں میں تم کو سب سے برے شخص کے بارے میں؟ یہ وہ ہے جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جاتا ہے اور وہ نہیں دیتا۔ اب اس حدیث میں ایک بہترین شخص کی بات کی گئی کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں اس کے گھوڑے کی لگام ہے، حکم کا منتظر ہے، پابرکاب ہے، اٹینٹو ہے، ہر لمحہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی دیر نہیں لگاتا۔
جب حکم ملے، جب پکارا جائے فوراً نکل پڑتا ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، بلکہ تیاری کر کے رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کئی طریقے تھے، جن میں سے ایک جنگ کے لیے نکلنا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بے شمار غزوات ہوئے، اور مدینہ کی زندگی میں کوئی مہینہ شاید ایسا گزرا ہو کہ جس میں کوئی نہ کوئی جنگ نہ ہو، یعنی کثرت کے ساتھ آپ کو مختلف علاقوں میں لوگوں کو بھیجنا پڑا، خود بھی تشریف لے گئے۔ اب ایسے میں ضرورت کس بات کی تھی کہ وہ لوگ میسر ہوں جو اس کام کے لیے نکل سکیں، یہ اس دور کی ضرورت تھی۔ کسی اور دور میں جبکہ جہاد فی سبیل اللہ کا یہ طریقہ موجود نہ ہو تو بھی یہاں نہ جنگ کا لفظ ہے نہ ہی جہاد کا لفظ ہے، فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا راستہ مراد، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کا کوئی بھی کام جو کسی بھی موقع پر کسی کے حصے میں جس طرح بھی آ جائے، تو وہ شخص جو اس کام کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، ہمہ وقت آل دا ٹائم، نہ سستی نہ دیر۔ جیسے جنگ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگ زخموں سے چور تھے، صدمہ تھا، جذباتی صدمے کا شکار بھی تھے، جسمانی طور پر بھی نڈھال تھے، 70 سے زیادہ لوگ ایک بستی میں شہید ہو چکے تھے، گھر گھر میں موت تھی، کیا عالم ہوگا۔ لیکن جب اگلے ہی روز آپ بلاتے ہیں اللہ کے راستے میں تو لوگ زخموں سے چور نکل پڑتے ہیں، ویسے کہ ویسے نکل پڑتے ہیں، دیر نہیں لگاتے۔ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ یہ اس ذہن سازی کے ذریعے، سوچ بدلنے سے۔ انفروا خفافا او ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل نکلو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایسا شخص جو ہر لمحہ کان لگائے ہوئے ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے گھوڑے کی لگام بس تھامے ہوئے۔ آپ کبھی گھوڑے کی ریس دیکھیے، جب وہ بالکل دوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کوئی سین یاد آیا کیسے ہوتا ہے؟ وہ سین ذرا سوچیں کہ جب ریس کے لیے گھوڑوں کو لگام کھینچ کے رکھا جاتا ہے اور جو ہی سیٹی بچتی ہے تو سب دوڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو بالکل ویسی ہی کیفیت ہے اس شخص کی کہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں بس گھوڑا دوڑانے کے لیے تیار کھڑا، لگام ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں، پابر رکاب جس کو ہمارے محاورے میں زیادہ ایفیشنٹ شخص کے لیے، یہاں اس نے تو لگام بھی پکڑی ہوئی ہے کہ جس وقت حکم ہوگا فوراً دوڑا دے گا۔ اتنی تیاری، حد درجہ تیار۔ اس کو ذرا اپنے اوپر لے کر دیکھ، جب اللہ کے دین کے لیے کوئی ذمہ داری ہم پہ ڈالی جاتی ہے یا کوئی کام ہمارے ذمہ میں آ جاتا ہے یا کوئی ضرورت ہمیں پکارتی تو ہم کیسے نکلتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم بالکل بعین ہی لفظی معنوں میں گھوڑے پہ سوار ہو کے لگام پکڑنے والے تو نہیں، لیکن لگام پکڑ کے روک کے تیار ہو کے رکھنا اپنے آپ کو کیا ہے کہ ہر دم تیار ہے، ہر لمحہ تیار ہے، دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تیار ہیں۔ اور پھر اگر اس حدیث کو سمجھنے کے لیے سورۃ کہف کا ابتدائی حصہ یاد کر لیں کہ یہ تیار وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر شدید طرح کی تڑپ ہو انسانوں کے لیے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، یہ پہلا درجہ ہے فتنوں کے دور میں، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ یہ موقع تو نہیں، فتنے اتنے زیادہ ہیں، نہ کوئی جنگ ہے نہ جہاد ہے اور نہ ہی کہیں کوئی صورت کسی اصلاح کی، انتہائی بگاڑ کا زمانہ ہے، اپنے ایمان کو بچانا مشکل۔ تو پھر دوسری سنت کیا تھی، کیا کرنا چاہیے؟ پھر غار میں پناہ لینا۔ بالکل یہ حدیث اس کے مطابق ہے کہ پھر انسان جب دیکھے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنا ایمان بچانے کے لیے بکریاں لے تھوڑی سی اور کسی پہاڑ میں، کسی جنگل میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں جا کے بیٹھ جائے اور ان بکریوں میں اللہ کا حصہ نکالے۔ ظاہر ہے کہ جہاں بکریوں کی پیداوار بڑھے گی تو دوسرے درجے پہ کون شخص ہے جو کام بالکل اور کر رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص بالکل تیار بیٹھا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور دوسرا شخص بکریاں لے کے کونے میں گوشے میں جا کے بیٹھ گیا اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ وہ درجے میں نمبر 1 ہے، لیکن فوراً بعد اس کے اس کا درجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اب دنیا کو چھوڑ کر ایک محدود آج ہم انشاءاللہ فطرانے کے موضوع پر بات کریں گے، جس کو صدقہ فطر، فطرانہ، زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زکوٰۃ ہے جو رمضان کے روزے ختم ہونے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ اس کو زکوٰۃ الرؤوس، سر کی زکوٰۃ، زکوٰۃ الرقاب، گردن کی رقاب، گردن کی زکوٰۃ اور زکوٰۃ الابدان، جسم کی زکوٰۃ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی نام اس کے رکھے گئے ہیں، لیکن عمومی طور پر اس پر صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کا نام بولا جاتا ہے۔ جب صدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو صدقے کا لفظ بھی زکوٰۃ کے لیے آتا ہے جو مسلمان پر واجب ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں انما الصدقات للفقراء والی آیت میں آتا ہے، جبکہ وہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے، یعنی فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، فطرت پر پیدا ہونا، گویا یہ انسان کی جان کی زکوٰۃ ہے۔
نفس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی بھی طہارت اور کسی چیز کا فروغ پانا اور برکت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فطر، یہ اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کا کھولنا اور اس کو نمایاں کرنا۔ اور شرعی اصطلاح میں یعنی دین کی اصطلاح میں زکوٰۃ الفطر کا معنی ہے یا تعریف یہ ہے کہ یہ وہ صدقہ ہے جو رمضان کے روزوں کے ختم ہونے پر ہر مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے تاکہ وہ اسے پاک کر سکے۔ سبحان اللہ، سارا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد بھی مزید پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ پہلے جسمانی طور پر انسان روزہ رکھ کے پاکیزگی حاصل کرتا ہے، تزکیہ اور تقوی حاصل کرتا ہے، اور پھر آخر میں مال خرچ کر کے تزکیہ حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان روزے دار پر جو کام کرنے واجب ہوتے ہیں ان میں سے کہیں کوئی مخالفت نہ سرزد ہو گئی ہو، تو یہ دراصل اس کا کفارہ ہے۔ اور روزے رکھنے سے انسان ایک فریضہ ادا کرتا ہے، اور روزے ختم ہونے کے بعد شوال کے مہینے کے شروع ہونے پر یہ دوسرا فریضہ ہے جو ادا کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس صدقہ کو فطر کی طرف اس لیے مضاف کیا گیا ہے کیونکہ یہ رمضان کے روزے ختم ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی فطرہ کا مطلب ہے کھولنا، چونکہ رمضان کے بعد روزہ نہیں رکھا جاتا اس لیے اس کا نام صدقۃ الفطر رکھا گیا، یعنی روزے کھولنے کا صدقہ۔ زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر جو ہے یا فطرانہ جو ہے ہجرت کے دوسرے سال واجب ہوا۔ اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی، یہ اسی سال ہوا جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ نہیں، رمضان کے روزے جس سال فرض ہوئے۔ یہ صدقہ ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد غلام، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کی اہمیت کے بارے میں سنن نبی داؤد میں ایک روایت آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بےہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ، یعنی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاة فہی زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فہی صدقۃ من الصدقات۔ تو آپ کے فرمان میں طہرہ کا لفظ آیا ہے، یعنی طہرہ کا لفظ طہارت سے ہے، یعنی یہ اس شخص کے نفس کو پاک کرنے کے لیے ہے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور رفث کا معنی فحش کلامی ہے، اور توبہ کا لفظ میں حدیث میں آ رہا ہے، اس سے مراد وہ کھانا ہے جو کھایا جاتا ہے، اور من اداها قبل الصلاۃ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں فہی زکوٰۃ مقبولۃ، اس میں زکوٰۃ سے مراد صدقۃ الفطر ہے، اور ورنہ صدقۃ من صدقات یہ عام صدقے کی طرح ایک صدقہ شمار ہوگا اگر نماز کے بعد ادا کیا گیا۔ صدقہ فطر کی مشروعیت کی بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سی اس میں فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو جیسے اس حدیث میں آیا ہے کہ یہ روزہ دار کے لیے اس کی لغو اور فحش باتوں سے طہارت کر دیتا ہے، روزے کی کمی کوتاہی پوری کرنے کا سبب ہے۔ وکیع بن جراح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کی رمضان کے مہینے کے لیے وہی حیثیت ہے جو نماز میں سجدہ سہو کی ہے۔ یہ صدقہ روزے کی کمی کو اسی طرح پورا کر دیتا ہے جیسے سجدہ سہو نماز کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ غریب کے لیے عید کے دن خوشی کا سبب ہے، اور یہ مساکین کا کھانا ہے تاکہ وہ عید کے دن اس صدقے کی وجہ سے لوگوں سے مانگنے سے بے نیاز ہو جائیں اور عید کی خوشیوں میں مالداروں کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جسم کی زکوٰۃ کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سالوں میں سے ایک سال تک اس جسم کو یعنی ہمارے جسم کو باقی رکھا پچھلے رمضان سے لے کے اب تک، اور ہم پر ایک احسان فرمایا، اس لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یہ صدقہ ادا کر کے۔ اسی لیے یہ چھوٹے بچے پر بھی، مجنون پر بھی، جن پر روزہ واجب ہے نہیں ہے، سب کے لیے، جس کے ذمہ کوئی قرض کی ادائیگی ہو تو قرض کی ادائیگی سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے عطا کی ہیں، جیسا کہ قربانی کے جانور کو پیش کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ قربانی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے
قرب کی جاتی ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو اختتام پر ریچولز کے قربانی کی جاتی ہے، یعنی مالی صدقہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد آخر میں ایک مالی صدقہ ادا کیا جاتا ہے، اور معین وقت پر اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس کے اندر اس کو ادا کرنے سے ہی یہ ثواب اور اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کی شرائط جو ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا